बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में परवेज़ इलाही जो नया ड्रामा रचाने जा रहा है और गैर आइनी और गैर कानूनी, उसके बारे में बात करनी है और किस तरह उसकी प्लानिंग है वो पकड़ी गई। और दूसरी ये है कि परवेज़ इलाही की बेमुहब्बा लूट मार और करप्शन का नोटिस ले लिया गया है, और अगरचे इदारे ज़ाहिर है इस करप्शन को रोकने के लिए मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं तय हो गया है कि इस आदमी से निजात हासिल करना न सिर्फ मुल्की इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है बल्कि कौमी ख़जाने की लूट मार रोकने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये लूट मार हद से ज़्यादा बढ़ गई है। तो नाज़रीन, नया ड्रामा इसने ये किया है कि इसने एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला किया है 11 जनवरी के आसपास, आगे पीछे। और इसमें इसने ये तय किया कि क्योंकि इसको पता चल चुका है कि इसके पास गिनती पूरी नहीं है, कुछ लोग पीटीआई के इसे हरगिज़ वोट नहीं देंगे, जिनकी तादाद का मैं बता चुका हूँ और मुख्तलिफ अंदाजे हैं मुख्तलिफ लोगों के। तो इसे ये यकीन हो गया और पीटीआई को भी यकीन हो गया है कि 186 बंदे इसको वोट नहीं देंगे। इसने ये ड्रामा किया है कि इजलास में मौजूद अरकान की तादाद की अक्सरियत का वोट लिया जाएगा, यानी अगर 12 या 15 अरकान नहीं आते तो जो इजलास में अरकान मौजूद होंगे उनकी अक्सरियत। अच्छा, इसमें गैर कानूनी बात यह है कि ऐसा कोई कायदा नहीं है कि इजलास में मौजूद अरकान की अक्सरियत पे वोट लिया जाए, बल्कि कायदा ये है कि अगर अरकान पूरे नहीं हैं, जो सीटें खाली हैं उनको मिनहा किया जा सकता है। कि जैसे कि कौमी असम्बली में है, कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ अगर एतमाद का वोट ले, अगर उन्हें सदर कहें, जिसका कि इम्कान नहीं है, तो उनको अगर कोई इत्तेहादी पार्टी छोड़ भी जाती है, जबकि अभी तक किसी पार्टी ने उन्हें छोड़ने का ऐलान नहीं किया, तो तब भी वो आसानी से एतमाद का वोट अक्सरियत से ले लेंगे, इसलिए कि इमरान खान की 7 सीटें खाली है। 7 सीटों पर उसने इलेक्शन जीता था, 1 सीट उसके पास पहले थी ज़ाहिर, उनमें से सिर्फ 1 सीट गिनी जाएगी, बाकी सीटें खाली तस्वुर होंगी। तो उन खाली सीटों को मिनहा करके ईवान की जो तादाद बनती है उसकी अक्सरियत शहबाज शरीफ आसानी से ले लेंगे। पंजाब असम्बली में ये मामला नहीं है, यहाँ सीटें खाली सीटें मौजूद नहीं है। अगर शायद एक आध रुकन का ज़मीनी इलेक्शन कभी हो, मुझे नहीं पता कि शायद एक आध सीट का इलेक्शन हो, लेकिन बाकी सीटें जो है वो उनमें से खाली नहीं है। उनमें से किसी भी तरीके से जो गैर हाजिर अरकान हैं उनकी सीटों को खाली तस्वर करने का ऐलान नहीं किया जा सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो चीफ साहब जो है वो अपने दामाद साहब की हुकूमत बचाने के लिए ये फैसला दे दें, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि परवेज़ इलाही को बचाने के लिए पार्टी कायद के हुक्म की तामील ज़रूरी है वाला कानून बदल के उसे सूबाई पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन का कानून बना दिया गया। तो इस तरह सूबाई ये लाहौर हाई कोर्ट कर सकती है, लेकिन इसका भी इम्कान कम है, क्योंकि इतना बड़ा धांधला शायद वो करने की जरूरत ना करे। तो ये स्कीम पंजाब असम्बली में अपोजिशन के इल्म में आ गई और उन्होंने इसे नाकाम बनाने का इरादा भी कर लिया है। और ये कि अब इजलास के दिन, जिस दिन ये एतमाद का वोट लेने के लिए इजलास बुलाएगा स्पीकर के ज़रिए, उस दिन अपोजिशन अपनी हाज़िरी पूरी रखेगी और परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकेगा। और ये ऊपर की सतह पर भी ये फैसला कर लिया गया है कि ये शख्स ना ये है कि मुल्की इस्तेहकाम के दर पे है इमरान खान की तरह परवेज़ इलाही भी, बल्कि इसकी डकैती चोरी की कार्रवाइयाँ भी हद से बढ़ गई हैं। मैंने बताया था कि ये इस पिंडी में एक जंगल है, एक रकबा है 400 कनाल का, जिसकी मालियत कई अरब रुपए है, और वो इसने मलक रियाज को मुफ्त के भाव ये सरकारी राजी दे दी है, और इसके एवज ज़ाहिर अंडर द टेबल उसने कई अरब रुपए मलक रियाज से वसूल किए होंगे, यानी खुल्लम खुल्ला अरबों की डकैती। इसके अलावा जो उसने फ़ंड इस्तेमाल किए हैं, बल्कि 2 दिन पहले रऊफ़ क्लासरा साहब की रिपोर्ट आपने सुनी होगी कि स्कूलों के फ़ंड और अस्पतालों के फ़ंड भी ये खा रहे हैं, दोनों बाप बेटा जेब में डाल रहे हैं। जितनी रकम किसी भी महकमे के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रिलीज़ कराई जाती है, उसका 80% हिस्सा, यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए 10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें से ही 8 करोड़ इन बाप बेटा की जेब में और 2 करोड़ मनसूबे पर। तो ये इस हद तक जो करप्शन है, यानी पिछली मरतबा जब मुशर्रफ के दौर में परवेज़ इलाही वज़ीर आला बना था 5 साल के लिए, तो उसने एक रिकॉर्ड करप्शन की थी। इनका नाम ही पड़ गया था कि बाप बेटा, डकैत बाप बेटा।
کہ باپ بھی ڈکیت بیٹا بھی ڈکیت، لیکن اس مرتبہ 6 مہینوں میں جولائی سے اس کی حکومت آئی ہے، جولائی سے لے کر اب تک یہ اس دور کے 5 سال کے مقابلے میں کہیں زیادہ گنا کرپشن کر چکا ہے، اور ایک اندازہ یہ ہے کہ روزانہ 1 ارب روپے یہ چوری کر رہے ہیں باپ بیٹا، دونوں باپ بیٹا روزانہ 1 ارب روپے کی دہاڑی لگا رہے ہیں، 1 ارب روپیہ مہینے کے 30 ارب روپے یہ دہاڑی الگ لگا رہے ہیں۔ اور یہ جو ملک ریاض والی ڈکیتی ہے یہ اس سے الگ ہے، وہ جو ترقیاتی کاموں میں پیسہ کھا رہا ہے چوری کر رہا ہے وہ الگ ہے، تو اس چیز کا نوٹس لیا گیا۔ اب ظاہر ہے اداروں کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے اور نہ ہی وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سیاست میں مداخلت اس طرح نہیں کر رہے کہ یہ ان کو پکڑ لے۔ ہاں یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ جب اس کی حکومت سے نجات مل جائے گی، اور جو اطلاعات ہیں کہ بہت جلدی یہ نجات مل جائے گی، تو کیا وفاقی حکومت کے پاس اتنی جرت ہے کہ وہ ان باپ بیٹا سے چوری کی گئی رقم، ان دونوں چوروں سے چوری کی گئی رقم جو اب تک میرے خیال میں خرب سے بھی زیادہ بن چکی ہوگی اس 5-6 مہینوں میں، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ 1 ارب کی دہاڑی تو یہ بلا ناغہ لگا رہے ہیں، اور جو الگ واقعات میں مثلا 400 ارب روپے انہوں نے ترقیاتی فنڈ کی مد میں چوری کی ہے، اس طرح جنوبی پنجاب کے فنڈ انہوں نے لوٹ لیے ہیں، اور صحت تعلیم اور دوسری مدوں میں رقم، یہ منصوبوں کے مد میں یہ رقم 80% کھا رہے ہیں۔ ملا جلا کر یہ ساری رقم جو بن جاتی ہے لگ بھگ 1 ارب روپے کی رقم بنتی ہے جو ان دونوں باپ بیٹا نے چوری کی ہے۔ تو اس کا وفاقی حکومت کیا کرے گی؟ وفاقی حکومت سے کوئی بہت اچھی امید نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک وہ کسی دوسرے مجرموں پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکی، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ کم سے کم اتنا نوٹس لے لیا گیا ہے کہیں نہ کہیں پر کہ یہ چور ڈاکو، دونوں باپ بیٹا چور اور ڈاکو، یہ تو پنجاب کو خالی کر دیں گے۔ اور یہ خبر بھی میں آپ کو دے چکا ہوں دوسرے ذرائع سے کہ 500 ارب روپے تو انہوں نے وہ ہڑپ کیے جو سرکاری خزانے میں موجود تھے ان کی آمد کے وقت، اب موجود نہیں ہیں۔ اچھا تو ناظرین، دوسرا حصہ اس خبر کا یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے اپنی حکمت عملی بنا لی ہے، اور ایک اطلاع یہ ہے کہ کاف لیگ کے جو 10 ارکان ہیں جو سارے کے سارے شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان صلح، عارضی صلح کہہ لیں یا جنگ بندی کہہ لیں کے نتیجے میں واپس پرویز الہی کے پاس چلے گئے تھے، اب چودھری شجاعت پھر ایکٹیو ہوئے اور ان میں سے 4 ارکان کے ساتھ رابطے بحال ہوئے ہیں، یعنی 6 کے بجائے 4 کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے وہ ہیں تو یہ سارے منافق کاف لیگ کے لوگ، کاف لیگ کہ 10 کے 10 ارکان جو ہیں وہ چاہے حکومت کی وفاقی حکومت کا ساتھ دے چاہے پرویز الہی کا ساتھ دے، ہیں تو وہ منافق اور سارے کے سارے چور ڈاکو۔ تو جب اس شجاعت ڈھیل مل یقین ہوا تو سارے کے سارے پرویز الہی کے پاس آ گئے۔ اب پھر چودھری شجاعت اور شہباز شریف اور جہانگیر ترین کے درمیان کوئی رابطے ہوئے ہیں، ملاقاتیں ہوئے، کوئی نئے سرے سے اسٹریٹجی بنی ہے، تو اس کے بعد ان میں سے 4 نے پھر شجاعت سے رابطہ کیا ہے، لیکن اب شجاعت پر بھی زیادہ اعتبار اس لیے نہیں رہا کہ وہ 2 مرتبہ ڈھل مل یقین ہو چکا ہے۔ کبھی وہ سمجھتا ہے کہ یہ پرویز الہی بہت نقصان کا باعث بن رہا ہے، اسے ہٹا دینا چاہیے، کبھی کہتا نہیں ہے تو میرے بھائی سے نہیں ہٹانا چاہیے، یعنی اس کا ذہن واضح نہیں ہو سکا۔ اگر اس کا ذہن واضح ہوتا تو یہ معاملہ شاید بہت پہلے ہی حل ہو جاتا، کیونکہ چودھری شجاعت کی پرسنالٹی جو ہے پرویز الہی کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہے کاف لیگ کے اندر۔ یہ چاہتا تو 6 ارکان جو تھے یہ توڑ سکتا تھا، بلکہ اس نے توڑ لیے تھے۔ وہ تو میں نے بتایا نا کہ وہ واپس چلے گئے چودھری شجاعت کے ہی، جب چودھری شجاعت ہی اپنے پاؤں چھوڑ گیا تو وہ واپس چلے گئے۔ اب اگر یہ پھر اپنے پاؤں جماتا ہے اور خدا کرے جمائے تو اس صورت میں ان کی واپسی پھر ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 4 ارکان نے ان سے پھر رابطہ کیا ہے چودھری شجاعت سے، اور یہ 4 جو ہیں یہ دوبارہ بھی 6 ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ایک تعداد ہے جو میرے خیال میں 20 سے زیادہ ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں 30 کے قریب ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں 15-16 ہے۔ 15-16 20 اور 30 کے درمیان ظاہر کافی فرق ہے، متضاد اطلاعات ہے، لیکن کم سے کم ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ 1.5 درجن سے بہرحال زیادہ ہیں۔ تو 1.5 درجن وہ ہو جائیں گے تو یہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتا، اور میرا خیال ہے اب چند دنوں میں پنجاب کا کھیل جو ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے، چند دن سے زیادہ نہیں لگے گے۔ ناظرین، ایک دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ عارف الوی نے کراچی میں جو خطاب کیا اس کے بعد اس کو وضاحت دینا پڑی، تو پتہ چلا ہے کہ اس کو دونوں طرف سے ڈانٹ پڑی ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک تھپڑ ایک طرف سے پڑا ہے، دوسرا تھپڑ دوسری طرف سے پڑا ہے۔ کراچی میں خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا تھا
کافی لمبا خطاب تھا، لیکن خلاصہ اس کا یہی تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے عمران خان کی الیکشن میں بھی مدد کی اور سینٹ میں بھی مدد کی۔ سینٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک تو سینٹ کی سیٹیں زیادہ دلوائیں، وہ اس کے ذریعے ثاقب نثار کے ذریعے مسلم لیگ کے 2-3 سینیٹر آخری وقت میں نااہل کر دیے، جبکہ ان کو متبادل امیدوار بھی اپنے کاغذات جمع نہیں کرا سکتا تھا۔ یہ جان بوجھ کر کیا ثاقب نثار نے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ سینٹ میں جب اس کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوئی تھی صادق سنجرانی کے خلاف، جو اس وقت پی ٹی آئی کا تھا، پی ٹی آئی کا اتحادی تھا یا حامی تھا، تو باجوہ نے مداخلت کر کے اپوزیشن کے سینیٹر غائب کروا دیے تھے، اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اپوزیشن کی واضح اکثریت ہونے کے باوجود متحریک عدم اعتماد 8-10 ووٹوں سے ناکام ہو گئی تھی۔ تو یہ بھی باجوہ کا کام تھا۔ باجوہ کے کام تو خیر اب اور بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ملک احمد خان صاحب نے بڑے انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف الیکشن نہیں جتوایا، بلکہ بنی گالہ میں جو عمران خان نے ناجائز ایک تعمیرات کی ہوئی ہیں، بالکل ناجائز، تو وہ کھلا کیس تھا کہ وہ دھاندلی کا اور جعل سازی کا کیس ہے، عمران خان اس میں نااہل ہو سکتا تھا۔ تو باجوہ نے ثاقب نثار کو حکم دیا تھا کہ اس کی بدبخت کی یہ ناجائز پراپرٹی جو ہے اس کو جائز کرو۔ اور دوسرا، جہانگیر ترین کی نااہلی کا فیصلہ بھی باجوہ نے کیا تھا۔ باجوہ نے کہا تھا کہ نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے پر جو شور و گل مچا ہوا ہے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے جہانگیر ترین کو نااہل کر دو، تاکہ ہم یہ تاثر بنا سکیں کہ ہم نے تو دونوں طرف سے نااہل کیے، حالانکہ یہ باجوہ کی جہالت تھی، حماقت تھی، اس لیے کہ بیلنس تو تب ہوتا کہ جب اس طرف نواز شریف کو نااہل کیا تو اس طرف عمران خان کو بھی نااہل کرتے۔ عمران خان نواز شریف کو نااہل کر کے جہانگیر ترین کے ذریعے اسے بیلنس کرنے کا کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کل عمران خان کو نااہل کر دیں اور پھر یہ کہا جائے کہ عمران خان کی نااہلی کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے مولانا مشہود کو بھی نااہل کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی بات تھی۔ تو خیر اس نے کہا کہ باجوہ نے مدد کی تھی عمران خان کی ہر موقع پر، الیکشن بھی اس نے جتوایا، سینٹ کا بحران بھی اس نے ٹالا۔ تو اس پر پھر عمران خان نے اسے ڈانٹ پلائی کہ تم پہلے بھی 2 مرتبہ مجھے بے عزت کروا چکے ہو اپنی اس طرح کی بکواس کے ذریعے سے، تو اب اس بکواس کو واپس لو۔ اچھا، اس نے یہ بکواس واپس لے لی۔ واپس اس طرح لی کہ میں نے یہ جو بات کی تھی اس طرح نہیں کی تھی، یہ سیاق و سباق کے خلاف ہے، مجھ سے غلط منسوب کیا گیا۔ یہ رپورٹ جو تھی 2 میڈیا گروپوں نے چلائی، ایک تو جیو نے جنگ میں چھپی، جیو پر چلی، اور دوسری ڈان ٹی وی اور ڈان اخبار میں۔ دونوں اخباروں کا یہ کہنا ہے رپورٹروں کا، مظہر عباس کی حاج کی رپورٹ ہے کہ ہم اپنی خبر کی درست ہونے پر قائم ہیں، اور ہمارے پاس الوی کی ایک لفظ کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ یہی بات ڈان والا الوی کہی، یعنی کہ الوی جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن دوسری ڈانٹ اسے پڑی ادھر سے، وہ کی پڑی، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس نے کہا کہ اب آڈیو ویڈیو کا کھیل بند ہونا چاہیے۔ تو بات کا جو پیرایا تھا وہ ایسے تھا جیسے وہ فوج کی قیادت کو کہہ رہا ہے کہ یہ کھیل بند کرو، گویا کہ یہ الزام وہ فوج پر لگا رہا ہے۔ تو اس پر وہاں سے بھی ڈانٹ پڑی اس کو، یعنی دوسرا تھپڑ دوسری طرف سے پڑا، دونوں گال اس کے لال ہو گئے جھوٹے بے ایمان کے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں جو دلچسپ بات ہے یہ ہے کہ اس نے الوی نے یہ نہیں کہا کہ یہ آڈیو ویڈیو جعلی ہے، ویڈیو تو خیر ابھی آئی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ایک مردانہ ویڈیو بھی آنے والی ہے، اللہ جانے مردانہ ویڈیو سے کیا مراد ہے، تو آڈیوز آئی ہیں۔ تو الوی نے اس کی تصدیق کی کہ یہ اصلی ہیں۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کھیل بند ہونا چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ ہیں تو اصلی، لیکن ان کو نہ چلاؤ، ورنہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جعلی ہے، سیاق و سباق سے ہٹی ہو۔ جس طرح اس نے اپنی انٹرویو کے بارے میں کہا، خطاب کے بارے میں کہا کہ میری باتیں سیاق و سباق کے بغیر چلائی گئی ہیں، تو یہاں بھی اس کو یہی عمران خان کو بچانے کے لیے اس کو کچھ کہنا چاہیے تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس نے اس لیے بھی نہیں کہا کہ جب عمران خان خود ان کی صداقت کا اقرار کر چکا ہے، یہ کہہ کر کہ ان آڈیو کا گند اچھالا جا رہا ہے میڈیا پر، نوجوان خراب ہو رہے ہیں، بچے خراب ہو رہے ہیں، تو گویا کہ اس نے بھی دوسرے لفظوں میں یہ تصدیق کی کہ آڈیو ہیں تو اصلی، لیکن گند نہ پھیلاؤ۔ اور وہ الوی نے بھی پھر یہی بات کی، یعنی اب دو طرف سے یہ آ گیا کہ آڈیوز اصلی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا سوشل میڈیا اور دوسرے بھونپو وہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک حصہ یہ کہتا ہے کہ یہ فیک ہے اور پتہ نہیں کس طرح بنایا گیا ہے، لیکن وہ اب چپ کر گئے ہیں عمران خان کی اس تصدیق کے بعد، اب وہ لوگ چپ کر گئے۔ دوسرا حصہ بدستور لگا ہوا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ایسی آڈیوز عمران خان کی ہیں تو پھر کیا ہوا، یعنی یہ تو ہمارا کلچر ہے پی ٹی آئی کا،
پی ٹی آئی کے کلچر ہے، اور کلچر کتنا برا ہے، کتنا گھناؤنا ہے، اور کتنا قابل نفرت اور کتنا ناقابل تصور حد تک برا ہے۔ خاتون تھی ماشاءاللہ، وہ بھی اسی قبیل کی تھی جس قبیل کا عمران خان ہے، عائلہ ملک۔ اس کو عمران خان کہہ رہا ہے کہ تم نے ہماری جو پورن ویڈیو تھی وہ اپنی بہن کو دکھائی، یعنی ان کے ہاں یہ چل رہا ہے۔ پتہ نہیں اس نے دکھائی کہ نہیں دکھائی، وہ آڈیو سے واضح نہیں ہوتا، لیکن یہاں یہ ہے کہ دو بہنیں ایک ساتھ، یہ تو حد ہو گئی نا یعنی اس زوال کی۔ تو اب طارق جمیل جیسے، عوریہ مقبول جان جیسے مولوی تو یہی فتوے دیں گے کہ یہ جائز ہے، بہنوں کے درمیان بھی جائز ہے، سب کے درمیان جائز ہے، کوئی لنڈوا ہو، کوئی بڈھا ہو، کوئی شادی شدہ ہو، 10 جنا کرے، 50 جنا کرے، سب جائز ہے۔ وہ عوریہ مقبول جان تو کچھ روایات بھی گھڑ کر لے آئے گا کہ دیکھو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح وہ تلمبے کا جھوٹا مکار مولوی طارق جمیل، وہ بھی 3-4 فتوے لے آئے گا، وہ بھی اسی طرح کا پورنوگرافر ہے۔ اس کے واعظ میں تقریر کم ہوتی ہے اور پورنوگرافی زیادہ ہوتی ہے، حوروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ حوروں کا ننگا جسم کیسا ہوتا ہے، یہ مولوی ہے۔ تو صدر الوی کو پھر دونوں طرف سے جھاڑ پڑی، اور دونوں طرف سے جب جھاڑ پڑی تو پھر اس نے یہ تردید نما وضاحت یا وضاحت نما تردید، جس میں تردید تو ہے ہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مجھ سے غلط باتیں منسوب کی گئی ہیں، میں نے سیاق و سباق اس کا یہ نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، وہ مطلب نہیں ہے، حالانکہ اس کا فکرہ سیدھا تھا کہ باجوہ نے مدد کی۔ جب فکرہ یہ ہے کہ باجوہ نے مدد کی تو اس کا سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا سیاق و سباق یہ تھا کہ عمران خان کے پاس پیسے نہیں تھے روٹی کھانے کے تو باجوہ نے اسے چندہ دیا اور ہوٹلوں سے روٹی لے کر دی کھلائی؟ یہ سیاق و سباق تو نہیں ہو سکتا۔ سیاق و سباق اس کا ہے ہی ہوئی، مظہر عباس نے سوال کیا تھا کہ الیکشن میں کہا جاتا ہے کہ مدد کی، تو فاروق الوی نے کہا کہ ہاں الیکشن میں بھی مدد کی اور سینٹ میں بھی مدد کی۔ اب پتہ نہیں وہ کس ترنگ میں کہہ گیا، نشہ زیادہ چڑھا لیا ہوگا۔ اور اسی فنکشن میں اس نے کہا کہ ایک زمانے میں میں جماعت اسلامی بھی تھا، جماعت اسلامی بھی رہا ہوں، تو ظاہر اس وقت تو یہ شراب نہیں پیتا ہوگا، یا اگر صرف شراب پی ہوگی تو جماعت نے نکال دیا ہوگا، مجھے اس کا پتہ نہیں۔ لیکن اس تقریر کے وقت میرے خیال میں یہ زیادہ ہی چڑھا کر آ گیا ہوگا، کوئی پوری ٹنکی پی لی ہوگی، اور پھر اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے قائد کے خلاف بکواس کر رہا ہوں۔ وہ کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا ہے کہ صدر جو ہے اپنے عمران خان سے باغی ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں باغی ہونے والی بات صحیح نہیں، یہ زیادہ چڑھانے والی بات صحیح ہے۔ پورا وہ ٹیم کا کرستر اس نے لڑا لیا ہوگا اور اسی حالت میں وہ تقریر کرنے چلا گیا ہوگا، وہاں جا کر اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ میں نے کیا کہنا ہے، میں نے کیا نہیں کہنا۔ تو بہرحال اس کی گت بنی، عمران خان کو ایک مرتبہ پھر امبیرسمنٹ کا شکار ہونا پڑا۔ ویسے اب تو یہ کوئی بات اس میں انکشاف والی رہی نہیں، پرویز الہی نے بھی کہا، مونس الہی نے بھی کہا کہ باجوہ نے مدد کی، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ باجوہ نے مدد کی۔ اب تو یہ مسئلہ نہیں ہے، اب تو یہ مسئلہ ہے کہ باجوہ نے کہاں کہاں مدد کی۔ جیسا کہ ملک احمد نے بتایا کہ بنی گالہ کی ناجائز تعمیرات کو جائز بھی باجوہ نے کروایا، جہانگیر ترین کو بھی باجوہ نے نااہل کرایا۔ میرے خیال میں اب تک جتنے بھی کام ہوئے ہیں اس میں باجوہ کی سہولت کاری اس کے ساتھ رہی ہے، اور فیض تو باجوہ کے ساتھ نتھی تھا۔ یہ اختلاف تو آخری مہینوں میں پیدا ہوئے ان کے، وہ بھی توسیع کے چکر میں، باجوہ توسیع لینا چاہتا تھا اور فیض جو تھا وہ اس میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، کچھ اور مفادات کا ٹکراؤ۔ بہرحال کمائی انہوں نے خوب کی۔ کہا جاتا ہے کہ باجوے کی کرپشن جو ہے وہ اربوں میں نہیں ہے، کھربوں میں ہے۔ اسی طرح فیض کی جو کرپشن ہے وہ بھی اربوں میں نہیں ہے، وہ بھی کھربوں میں ہے۔ اللہ رحم کرے اس ملک پر، جہاں اتنے بڑے بڑے میگا ڈکیت ہر شعبے میں اس پر مسلط ہو گئے، اور پھر اب ہم جو سن رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ تو ناظرین، اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ۔